बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है पाकिस्तान अफेयर को। आज उसका लेक्चर नंबर 17 है। आज का जो टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। फर्स्टली हम मूव करते हैं बैकग्राउंड ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मीन्स वो कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। देखते हैं वो कौन सी रीज़न थी। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1919। अब जो खिलाफत मूवमेंट थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1919 में। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन विच वर स्टार्ट इन 1940 टू 1918। जो वर्ल्ड वॉर वन थी ना वो स्टार्ट हुई थी 1914 से और ख़त्म कब हुई थी? 1918 में। इन दिस वार देयर वर टू पावर। इस वार में दो पावर जो थी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। एक पावर थी अलाइड पावर एंड दूसरी थी सेंट्रल पावर। अलाइड में थे ब्रिटिश एम्पायर, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, और सेंट्रल में थे जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड हंगरी। तुर्की ज्वाइन द वॉर इन फेवर ऑफ जर्मनी। अब तुर्की जो था उसने जंग को ज्वाइन किया किसके फेवर में? किसका साथ दिया? जर्मनी का साथ दिया। इट्स मीन सेंट्रल जो पावर थी उसका साथ दिया था। तो जर्मनी लॉस्ट द वॉर। इसका क्या, जब उसने जर्मनी का साथ देना शुरू किया तो फिर वो दोनों आपस में लड़े और जर्मनी जो था मतलब सेंट्रल जो था वो जंग हार गया। तो जंग हारने के बाद एंड अ पैक्ट कॉमनली नो एज इस्तांबुल अकॉर्ड वाज कंक्लूड बिटवीन द अलाइड फोर्सेस ऑन 3 नवंबर 1918। जब जर्मनी जंग हार गया तो अलाइड पावर्स जो थी ना, अलाइड जो फोर्सेस थी उनके दरमियान एक माहता हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? इस्तांबुल अकॉर्ड। कब हुआ? 1918 में, क्योंकि 1918 में ये जंग ख़त्म हो गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, अब ये पैक्ट क्या था? ये पैक्ट था, एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे इस्तांबुल अकॉर्ड कहते हैं। ये पैक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट द टेरिटरी ऑफ तुर्की वर टू बी डिवाइडेड अमंग फ्रांस, ब्रिटेन एंड ग्रीक। इस पैक्ट के मुताबिक कि फ्रांस की जो टेरिटरी है ना उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रीज़न बनी थी खिलाफत मूवमेंट के स्टार्ट होने की। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद ना क्या हुआ था कि मुसलमान के जो सेंटिमेंट थे उनको उनके साथ मुसलमान का इसके साथ क्या लिंक था? मीन्स एक जंग शुरू हुई है, उसमें दो पावर लड़ रही थी, एक हार गई है और एक जीत गई। उसने एक पैक्ट नाफिज कर दिया और उसको हम लोग इस्तांबुल अकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद मुसलमान का इसके साथ क्या तल्लुक था? तो देखते हैं मुसलमान के इमोशन। मुस्लिम हैज़ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर देयर होली इंस्टीट्यूशन। मुसलमान जो है ना वो अपने होली प्लेसेस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। देयरफॉर दे डिमांड प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस ऑफ तुर्की। तो क्योंकि तुर्की जो था उसमें खिलाफत थी, जो फर्स्ट किबला अव्वल है वो भी वहाँ था। तो डेट्स वाई मुसलमान तुर्की जो था, मुसलमान जो थे ना वो तुर्की की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि खिलाफत वहाँ थी और खिलाफत को मुसलमान बहुत अकीदत की निगाह से देखते थे। तो एंड ऑन द कंडीशन दैट तुर्की विल नॉट बी डिप्रीव ऑफ इट्स टेरिटरी। और मुसलमान जो थे ना उन्होंने जंग में भी बरतानिया का साथ इसलिए दिया था कि अगर तो तुर्की जंग हार जाता है तो आप तुर्की को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उसे डिवाइड नहीं करेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट फुलफिल बोथ ऑफ दिस प्रोमिसेस। लेकिन जब पहले तो ब्रिटिश वाले मान रहे थे कि अगर ठीक है हम जंग जीत के तो हम नहीं से चलेंगे, लेकिन जंग जीतने के बाद उन्हें अपनी जीत की इतनी खुशी थी कि उन्होंने मुसलमानों की ये जो डिमांड एक उन्होंने रखी हुई थी उसको कंसिडर नहीं किया और उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया। A wave of anger swept across the Muslim world and the Indian Muslim rose against the British government. फिर उसका नतीजा क्या निकला कि मुसलमानों में गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी और मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हुए और वो किस तरह से खड़े हुए? उन्होंने एक मूवमेंट का ऐलान कर दिया। उस मूवमेंट को हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। अब वो था मुसलमान के इमोशंस, मुसलमान को क्या हुआ था मुसलमान के साथ। आप देखते हैं मुसलमानों का रिएक्शन क्या आया था उनको, मतलब गुस्सा तो बहुत ज़्यादा था उनका, जैसे कि हम लोगों ने मुसलमान के पीछे सेंटिमेंट्स में देखा।
اب ریئیکشن کیا تھا؟ دا مسلم انڈر دی لیڈرشپ آف علی بردرس، مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، کیا تھے مسلمان کس کی لیڈرشپ میں تھے؟ علی بردرز کی لیڈرشپ میں تھے. اینڈ ادر ریئیکٹ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ پالیسیز. جب برٹش نے یہ والی پالیسی کا اعلان کیا کہ ہم ترکی کو کیا کرنے لگے ہیں، ڈیوائڈ کرنے لگے ہیں پاورز کے درمیان، الائڈ پاورز کے درمیان، تو اس کے ریئیکشن کیا، اس کے ریئیکشن مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ تو مسلمانوں نے اس کے خلاف کیا کر دی؟ ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی. کس کے پروٹیکٹ کرنے میں؟ آٹومن امپاور فرام ڈس ممبرمنٹ کے. آٹومن جو امپاور ہے مینس جو خلافت ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے. اس کے خلاف مسلمانوں کا ریئیکشن یہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کر دی کہ آپ لوگ اس کو ڈیوائڈ نہیں کریں گے. برٹش کو ڈیوائڈ، برٹش جو ہے وہ ترکی کو ڈیوائڈ نہیں کرے گا. تو اس کے ریئیکشن میں ایک موومنٹ آئی. اب موو کرتے ہیں موومنٹ پر کہ وہ موومنٹ کیسے تھی. آل انڈیا خلافت کمیٹی واز لانچ ایٹ لکھنؤ ان جولائی 1919. 1918 میں جنگ ختم ہوئی اور ایک پیکٹ پاس ہو گیا کہ ہم ترکی کو ڈیوائڈ کر دیں گے. اس کے ریئیکشن میں مسلمان کے سینٹیمنٹس جو تھے، مسلمان کے ایموشن کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچی اور پھر مسلمانوں کا ریئیکشن آیا. اور ریئیکشن کیا آیا تھا کہ ایک موومنٹ کا قیام ہوا، ایک تحریک کا قیام ہوا. اس تحریک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آل انڈیا خلافت کمیٹی اس کا نام رکھا گیا. اور یہ کب لانچ ہوئی؟ جولائی 1919 میں. خلافت موومنٹ جو تھی ایک سوشو ریلیجس موومنٹ تھی. یہ کیا تھی؟ ایک ریلیجس موومنٹ تھی. کس کے لیے؟ ٹو پروٹیکٹ دا آٹومن پاور. پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس کو؟ خلافت عثمانیہ کو، خلافت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھی. کیونکہ خلافت اب کہاں موو کر گئی تھی؟ مدینہ سے ترکی میں. خلافت پریزنٹ کو خلافت کہاں تھی؟ ترکی میں تھی. وچ واز گوئنگ ٹو بی کیپچر بائی دا برٹش گورنمنٹ. اور مسلمانوں نے کیوں اس موومنٹ کا اعلان کیا تھا؟ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آٹومن پاور کو، جو کس کی انڈر تھی؟ برٹش گورنمنٹ کے انڈر تھی. اٹ واز اسٹارٹ بائی علی بردرس. اس جو ایک موومنٹ تھی نا، اسے اسٹارٹ کیا تھا علی بردرس نے، جس میں شمار ہوتا ہے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت. سید چٹھانی بیکم فرسٹ پریزیڈنٹ آف کمیٹی. اور جو سید چٹھانی تھا وہ کیا بنا تھا؟ فرسٹ پریزیڈنٹ بنا تھا اس کمیٹی کا. فرسٹ میٹنگ واز ہیلڈ ان امرتسر انڈر دی لیڈرشپ آف مولانا شوکت علی خان. اور یہ جو کمیٹی کی فرسٹ میٹنگ تھی وہ یہ کہاں ہوئی تھی؟ امرتسر میں ہوئی تھی. کس کی لیڈرشپ میں؟ مولانا شوکت علی کی لیڈرشپ میں. یہ تھی خلافت موومنٹ. اب ایک موومنٹ بن گئی ہے. اب ہم لوگوں نے دیکھا اس کے پس منظر، پھر مسلمانوں کے ریئیکشنز. اب ایک موومنٹ بن گیا. اب اس موومنٹ کا بننے کا آبجیکٹو کیا تھا، گولز کیا تھے، اس پہ موو کرتے ہیں. اس موومنٹ کا جو مین آبجیکٹو یا جو مین ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ کنٹرول آف ہولی پلیسز شوڈ ناٹ گیون ٹو دا نان مسلم. جو مسلمانوں کے ہولی پلیسز ہیں نا، ان کا جو کنٹرول ہے وہ کیا ہے؟ نان مسلم کو نہ دیا جائے. اٹس مین جو ترکی ہے اس کو نان مسلم کے انڈر نہ کیا جائے، اس کو خلافت کے انڈر ہی رہنے دیا جائے. تو پریزرو دا ٹیریٹری آف ترکی. ترکی جیسے پہلے تھا اس کو ویسے ہی رہنے دے. ترکی کو ڈیوائڈ نہ کیا جائے، ترکی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے، ترکی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہ کیا جائے. ٹو ریسٹور دا آٹومن امپاور. اور خلافت کو اور ترکی کی خلافت کو برقرار رکھا جائے. یہ تین ڈیمانڈ تھی اس خلافت موومنٹ میں. جو مین ڈیمانڈس رکھی گئی تھی نا، جو موومنٹ شروع ہوئی تھی برٹش امپاور کے، اس کے صرف تین گول تھے کہ ہولی پلیسز کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے، اور خلافت کو توڑا نہ جائے، خلافت کو برقرار رکھا جائے. اب یہ موومنٹ سٹارٹ ہو گئی، اس میں اپنے گولز اور ڈیمانڈ بتا دیے گئے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ان ڈیمانڈس کو بتانے کے لیے انگلینڈ بھی. In December 1919, a delegation was prepared which was sent to England in 1920. اب دسمبر 1919 میں نا ایک ڈیلیگیشن جو نا پریپیئر کیا جائے، کیونکہ ڈیمانڈ تو سیٹ ہو گئی ہوئی تھی.
اب اس ڈیلیگیشن سے کہا گیا کہ جاؤ انگلینڈ جاؤ اور اپنی ڈیمانڈس جو ہیں وہ کس کے سامنے رکھ دی جائیں، جا کے برٹش پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی جائیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈس ہیں اور ان کو فلفل کیا جائے۔ اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا کس کی سربراہی میں گیا، انڈر دی لیڈرشپ آف مولانا محمد علی جوہر، ٹو سی دا برٹش پرائم منسٹر کیبنٹ ٹو ایکسپلین انڈین پوائنٹ آف ویو ریگارڈنگ کا خلافت کے خلاف ہمارے خلافت کے بارے میں نا یہ رائے ہے کہ اس کو توڑا نہ جائے، یہ جو پوائنٹس ہے جا کے ان کے سامنے رکھ دے جائیں۔ The delegation stay at London for 8 months and won many heart of the people in written delivering speech۔ کہتے ہیں یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ 8 months اس نے وہاں پر اسٹے کیا، اس نے بہت سے لوگوں کو امپریس تو کر لیا، لیکن جو برٹش پارلیمنٹ تھا اس نے اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا، اس نے اس کی بات بھی پراپرلی دھیان سے نہیں سنی۔ ایون اتنا اب اتنے لوگ اسپیشل ایک مقصد کے لیے آئے ہیں اور ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی، تو جو برٹش تھا جو یہ ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا یہ انسکسیسفلی واپس آ گیا، 1920 میں واپس آ گیا۔ However, the delegation returned to India unsuccessful in October 1920۔ اب یہ گیا تھا شروع میں اور 8 month وہاں اس نے اسٹے کیا ہے اور اس کی بات نہیں سنی گئی، اس کو اتنا کنسیڈر نہیں کیا گیا، اس کی ڈیمانڈس کو کنسیڈر نہیں کیا، تو یہ کیا میوسی میں ہی واپس آ گیا، انسکسیسفل ہی واپس آ گیا ہے۔ یہ جب یہ واپس آیا ابھی یہ ادھر ہی تھا، مطلب وہ واپس نہیں آیا 1920 میں کے اینڈ میں واپس آیا تھا، تو ابھی یہ کیا تھا جو ڈیلیگیشن تھا ادھر ہی تھا، تو انہوں نے کیا کر دیا، برٹش نے ایک معاہدے ایک ٹریٹی جو تھی وہ سائن کر دی، جس ٹریٹی کا نام ہے ٹریٹی آف سیور 1920۔ The Treaty of Sevres was a 1920 treaty signed between the allies of the World War One، کیا ہے allies power کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، and the Ottoman Empire۔ The treaty ceded large parts of Ottoman Empire to France, the United Kingdom, Greek and Italy۔ اس نے کیا تھا، ابھی یہ جو تھا ڈیلیگیشن وہاں ہی تھا، تو برٹش نے ایک معاہدے کا اعلان، ایک ٹریٹی سائن کر دی، جس کی کیا شرائط تھی کہ برٹش جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اس کو دے دیا جائے گا، اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ کر دیے جائیں گے، کس کو دے دیا جائے گا، اس کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا جائے گا یونائٹڈ کنگڈم، گریک اور اٹلی کے درمیان۔ جب مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ چلا کہ ہم لوگ ایک تو ڈیلیگیشن کو سنا ہی نہیں گیا، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا کہ اتنے لوگ ایک ملک سے دوسری ملک آئے ہیں اپنے ایجنڈے کو بتانے کے لیے، اپنی ڈیمانڈس بتانے کے لیے، تو فرسٹ تو ان کو اس چیز کا غصہ تھا کہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، ان کی بات سنی نہیں جا رہی، دوسرا اوپر سے ایک ٹریٹی سائن کر دینا کہ ہم برٹش کو ڈیوائڈ کرنے لگے ہیں، تو مسلم جو تھے ان کو بہت غصہ آیا۔ مسلم ور ناٹ ہیپی اوور دس ٹریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ان ترکی، اور یہ جو ڈیولپمنٹ مسلمانوں کو اس چیز کا بہت زیادہ غصہ آیا، تو اس کے ریئیکشن میں پھر کیا ہوا، اس کے ریئیکشن میں ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسے ایز اے اسٹوری اگر یاد کرو گے تو اسٹوری میں کیا ہوا ہے، پہلے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، اس میں ڈیمانڈ کی گئی ہے، ان ڈیمانڈ کو بتانے کے لیے ایک ڈیلیگیشن گیا ہے انگلینڈ، وہ انڈیا سے انگلینڈ موو کیا ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ایون کنسیڈر کرنے کے بجائے ایک نئی ٹریٹی جو تھی اس کو امپلیمنٹ کروا دیا گیا، اس کو انفورس کر دیا ہے، تو اس کے ریئیکشن میں اب کیا ہوا ہے، ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ۔ The visit to England was unsuccessful۔ اب انگلینڈ کا جو دورہ تھا وہ unsuccessful رہا، therefore they decide to launch a movement of non-cooperation in India۔ تو جب وہ واپس آئے، جب انہیں کوئی وہاں سے کامیابی نہیں ملی اس ڈیلیگیشن کو، تو انہوں نے واپس آ کے کیا کی، ایک موومنٹ لانچ کر دی جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نان کوآپریشن موومنٹ۔ دا کانگریس extend its full support to the خلافت موومنٹ۔ اب اس موومنٹ میں نا اس میں کانگریس نے فل سپورٹ کیا، کانگریس پراپرلی اسٹینڈ آؤٹ تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح اسٹینڈ ہوں گے جس طرح مسلمان اسٹینڈ تھے، تو کانگریس نے مسلمانوں کو فل سپورٹ کیا تھا، یہاں پر فل آف کوآپریشن تھی، وہ پراپرلی
پروٹیسٹ کر رہے تھے، پروٹیسٹ میں شامل ہو رہے تھے، ڈیمونسٹریشن ہمارے ساتھ کر رہے تھے، تو کانگریس کی فل سپورٹ تھی اس میں. دا لیڈرس آف دا ٹو میٹ ایٹ امرتسر. دونوں اب کانگریس اور مسلم لیگ کے جو لیڈرس تھے نا وہ کہاں ملے؟ امرتسر میں. اینڈ ریزالو ٹو لانچ اے کنٹری وائڈ ایجیٹیشن انڈر دی لیڈرشپ آف مسٹر گاندھی. تو ایک تحریک شروع کر دی پورے ملک میں، جس کی لیڈرشپ کون کر رہا تھا؟ مسٹر گاندھی، مطلب گاندھی کر رہے تھے. دا ایجیٹیشن واز اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ. اور یہ جو ایجیٹیشن تھی نا، یہ جو موومنٹ تھی، یہ کس کے خلاف تھی؟ برٹش گورنمنٹ. کیونکہ جب ان کا یہ ریئیکشن دیکھا گیا کہ وہ اپنی بات پر، وہ اپنی جیت کی خوشی میں اتنے مصروف ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں، ایون جو انہوں نے پرومسز کیے ہوئے تھے اسے بھی وہ توڑ رہے ہیں. تو اس کے ریئیکشن میں خلافت موومنٹ ہوئی. خلافت موومنٹ کے اب ریئیکشن جب اس کو کنسیڈر نہیں، خلافت موومنٹ کو بھی کنسیڈر، تو اس کے ریئیکشن میں پھر کیا ہوا؟ نان کاپریشن موومنٹ، اور جس کی سربراہی کون کر رہے تھے؟ گاندھی کر رہے تھے. اب اس موومنٹ، اب نان کاپریشن موومنٹ کے کیا پوائنٹس تھے؟ اس پہ پوائنٹس تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ سرینڈر آل ٹائٹلز اینڈ گورنمنٹ پوسٹ. جتنے بھی مسلمانوں کو خطابات یا تگمے دیے گئے ہیں وہ مسلمان کیا کر دیں گے؟ واپس کر دیں گے. بائیکاٹ آف گورنمنٹ اسکول اینڈ کالجز. گورنمنٹ کے سرکاری اسکول اور کالجوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا. بائیکاٹ آف آل فنکشنز آف دا برٹش گورنمنٹ. برٹش گورنمنٹ کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنے بھی کام ہیں، اس سے بھی کیا کر دیا جائے گا؟ علیحدگی اختیار کر دی جائے گی. بائیکاٹ آف لا کورٹس. عدالتوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا. بائیکاٹ آف آل فارن آرٹیکلز. اور جتنی بھی باہر والی چیزیں ہیں، جتنی بھی فارن چیزیں ہیں، جتنا بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے، اس سے بھی مسلم جو ہیں، مسلم اور ہندو جو ہیں، مطلب انڈینس جو ہیں، وہ اس سے بائیکاٹ کر دیں گے. پھر اس موومنٹ کے نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ تھے فارمیشن آف نیا پنچایت. اور مسلمان اپنی پنچایت خود بنائیں گے اور اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کریں گے. مسلمان جس طرح برٹش مسلمانوں کو کنسیڈر نہیں کر رہا، برٹش انڈینس کو کنسیڈر نہیں کر رہا، اسی طرح مسلمان بھی اب اپنے ڈیسیژن میکنگ، اپنے جو فیصلہ سازی ہے وہ خود کریں گے. کس کے ذریعے؟ پنچایت کے ذریعے. پھر ڈیولپمنٹ آف اسمال اسکیل انڈسٹریز. پھر چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز بنائی جائیں گی تاکہ وہ اپنی گڈس کو خود پروڈیوس کر سکے اور اپنی گڈس کو یوز کریں. وہ فارن آرٹیکلس جو ہیں، فارن جو گڈس ہیں، ان کو یوز نہیں کریں گے. ڈیولپمنٹ آف کمیونل ہارمونیز. اور آپس میں جو ریلیشنس ہیں ان کو بہتر بنایا جائے. ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے ریلیشنس کو بہتر کرے تاکہ وہ اپنی پرابلمس خود سالو کر سکے. ان کو کسی باہر والے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ان کو برٹش گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے. پھر نیکسٹ کیا کیا گیا کہ یوز آف سوادیشی آرٹیکل. اب سوادیشی کیا آرٹیکل کیا تھا؟ یہ ایک موومنٹ تھی جس میں کیا تھا کہ بائیکاٹ کر دیا جائے گا فارن گوڈس سے. جتنی بھی فارن گوڈس ہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا. سوادیشی موومنٹ یا سوادیشی آرٹیکل کو بھی یہاں پر یوز کیا گیا. اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل اسکولز. اپنے اسکولس کھولے جائیں گے جہاں پر اپنے جو کریکولم ہے اس کو پڑھایا جائے گا، اپنے سلیبس پڑھایا جائے گا. پھر اڈاپشن آف نان وائلنس ان دا ہول کنٹری. اور ایک نان وائلنٹ بیہیویئر، مطلب کسی قسم کا وائلنٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کا تشدد وغیرہ نہیں. یہ ایک کیا ہوگی؟ یہ ایک نان وائلنٹ موومنٹ ہوگی. کس میں؟ پورے ملک میں. یہ اب اس موومنٹ کا مقصد تھا، لیکن یہ موومنٹ کسی اور ہی طرف چل پڑی. اس کے جو مقصد تھا یہ تھا کہ یہ ایک سائلنٹ موومنٹ ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ ایک امن پسند موومنٹ، پیس موومنٹ ہوگی. بٹ اس کا ریئیکشن جو آیا وہ اس سے بالکل اپوزٹ تھا. اب اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ Under the hypnotism of Mr. Gandhi, Muslim ulama had issued a verdict and declared India as a Darul Harb. اب گاندھی نے ایک ایسا ہپنوٹزم کریٹ کر دیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ پہلے ہی وائلنٹ بیہیویئر شو کر رہے تھے. مسلم جو برٹش انڈین تھے نا، وہ پہلے مسلم اور ہندو جو پہلے ہی وائلنٹ ہو چکے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام جو تھے انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے انڈیا کو دارالحرب قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ اب انڈیا ایک دارالحرب پلیس بن چکی ہے. دارالحرب پلیس کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر اسلام کا کوئی نام نہیں ہوتا، جہاں پر اسلام کی قدروں کی حفاظت نہیں کی جاتی.
تو اس کے ساتھ ساتھ مسلم علماء کرام نے پھر انہوں نے کیا کہا کہ انڈیا جو ہے وہ دارالحرب بن چکا ہوا ہے، اور آپ کہاں کر جاؤ، آپ موو کر جاؤ، مائگریٹ کر جاؤ کسی اسلامک پلیس پر، دارالاسلام پر، کسی اسلامک کنٹری میں۔ تو اس کا پھر اس کے رزلٹ میں پھر مسلمان جو تھے وہ مائگریشن کر گئے، کہاں سے؟ مائگریشن ٹو افغانستان۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا، وہ مائگریٹ کر کے افغانستان کی طرف۔ اب وہ مائگریشن آف افغانستان کیا تھا کہ یہاں پر بہت سی جو مسلم فیملی انڈیا میں آباد تھی، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا مال، اپنے جتنا بھی ساز و سامان تھا ان کو کوڑیوں کے دام بیچ کر افغانستان کی طرف نکل پڑے۔ شروع میں تو افغانستان جو تھے انہوں نے ویلکم کہا مسلمانوں کو کہ مسلمان جو ہیں وہ آ جائیں، افغانستان آ سکتے ہیں، لیکن جب آبادی بہت زیادہ سپیڈ سے مائگریٹ کرنا شروع ہو گئی تو وہاں پر پریشر بڑھنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بارڈر بند کر دیے۔ جب مسلمانوں نے وہاں پر دیکھا کہ بارڈر بند ہو چکے ہیں تو ان کو واپس آنا پڑا۔ تو اب اتنے سفر میں بہت سے مسلمانوں کے جو مہاجر تھے ان کو واپسی مجبوراً، جب سرحد میں انہوں نے دیکھا کہ سرحدیں بند کر دی گئی ہیں، تو مہاجرین کو پھر مجبوراً جو تھا واپس آنا پڑا۔ تو اسی دوران ہزاروں جو افراد تھے جو مائگریٹ کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کے وہاں پر ڈیتھ ہو گئی، وطن پہنچنے تک اب بہت سی انہیں مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ تو انہیں کیا کیا، وہاں پر بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اس مائگریشن کی وجہ سے۔ اس کے ایک تو امپیکٹ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ مائگریٹ کیے، یہاں سے ہجرت کے لیے نکلے، جب وہاں دیکھا کہ اب سرحدوں کو بند کر دیا گیا تو ان کو مجبوراً واپس آنا پڑا، اور اسی سفر میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اور جو لوگ واپس آئے، اور جو کیونکہ وہ سب کچھ اپنا بیچ کے جا چکے تھے، پھر انہیں واپس جب آئے تو ان کو دکھ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اتنا غلط ڈیسیژن لیا ہے، کیونکہ جب وہ واپس آئے تو انہیں بھوک افلاس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اس کا امپیکٹ آیا وہ تھا موبلا ریبیلیئن۔ اب موبلا جو تھے، موبلا ایک خاندان تھا جو مسلم تاجر تھے، مسلم خاندان تھے، مسلم ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتا ہے کہ یہ ایک مسلم، موبلے جو تھے یہ مسلم تھے۔ اب انہوں نے احتجاج کیا کہ انہوں نے مسلم لیڈرز کو گرفتار کر لیا تھا، اس کے ریئیکشن میں جو موبلے تھے انہوں نے کیا کیا، احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ موبلے کے پروٹیسٹ پر نا پولیس نے نا اوپن فائر کر دیے ان پر، اور جس کی وجہ سے 400 جو موبلے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ 400 مور دین 400 موبلے اس انسیڈنٹ میں شہید ہو گئے، اور اس کے ریئیکشن میں پھر موبلوں میں موبلوں سے بغاوت شروع ہو گئی۔ موبلوں نے ریبیلیئن سٹارٹ کر دی، اور اس ریبیلیئن میں وہ اتنے وائلنٹ ہو چکے تھے کہ انہوں نے بہت سے آفیسرز کو قتل کر دیا، انہوں نے ریل کی پٹریاں ان کو اکھاڑ دیا، اور انہوں نے دکانوں کو آگ لگا دی، بہت سی دکانوں کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ریئیکشن آیا، جو نیکسٹ امپیکٹ اس موومنٹ کا پڑا وہ تھا چھوڑا چھوڑی انسیڈنٹ ہیپن آن فیب 1921۔ اب چھوڑا چھوڑی ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا۔ انسیڈنٹ کیا تھا کہ وہاں پر جو تھانہ تھا، وہ ایک تھانے کو چھوڑا چھوڑی جو ایک گاؤں تھا اس میں ایک تھانہ تھا، وہاں پر آگ لگا دی گئی، اور اس تھانے میں آگ لگانے کی وجہ سے 21 جو تھے نا وہاں کے 21 اور سے 22 جو وہاں کے پولیس اہلکار تھے ان کو اس پہ جل گئے تھے۔ جب ان تھانے کو آگ لگائی گئی تو اس میں ہلاک ہو گئے، اور اس پر پھر جو برٹش حکومت تھی اس نے ریئیکشن دیا، اور اس نے سارے جو مسلم لیڈر تھے نا ان کو اریسٹ کر دیا۔ پہلے بھی مسلم لیڈر اریسٹ کیے گئے ہوئے تھے، اور جو باقی مسلم لیڈر رہ گئے تھے جو مین لیڈر تھے ان کو بھی اریسٹ کر لیا۔ ڈیو ٹو چھوڑا چھوڑی انسیڈنٹ دا علی بردرز اینڈ مسلم لیڈرز ور اریسٹڈ اینڈ گاندھی پٹ آف دا موومنٹ۔ اور جب اس نے دیکھا کہ مسلم لیڈرز کو اریسٹ کر لیا گیا تو گاندھی نے کیا کیا، اس موومنٹ کو ختم کر دیا گیا فار سیک آف سیلف پروٹیکشن،
اس نے کہ مجھے ڈیسٹ نہ کر لے جائے. اس نے کنسیڈر نہیں کیا کہ مسلمان اتنے قربانیاں دے کے آ رہے ہیں, مسلمان اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. اس نے صرف سیلف انٹرسٹ کے لیے, سیلف پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا, اپنے آپ کو پروٹیکشن کے, اپنی پروٹیکشن کے لیے اس نے اس مومنٹ کو ختم کر دیا. اب یہ اس کے امپیکٹ تھے, یہ اس مومنٹ کے, نان کوآپریشن مومنٹ کے امپیکٹ تھے. اب دیکھتے ہیں رزلٹ کیا نکلا خلافت مومنٹ کا. خلافت مومنٹ میں مسلمانوں کو کامیابی ملی یا نہیں ملی, اب یہ دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے. دا خلافت مومنٹ واز اے گریٹ مسلم اسٹرگل, یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کوشش تھی. وچ پرووائڈ ڈائنامک لیڈرشپ ٹو مسلم, جس نے مسلمانوں کو ایک کیا کی, ایک ڈائنامک لیڈرشپ پرووائڈ کی مسلمانوں کو. اینڈ اسٹیبلشمنٹ فاؤنڈیشن ٹو لارج فیوچر فردر مسلم موومنٹ ٹو اسٹیبل اینڈ فکس بیسز. کہ اگر اس نے ایک تو مومنٹ کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس نے مسلمانوں کو کیا کیا, ڈائنامک لیڈرشپ پرووائڈ کی, مسلمانوں کے اندر سیاسی بیداری لے کے آئی کہ اگر تو انہیں فیوچر میں کسی قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی مومنٹ, وہ اپنی تحریک بنا کے اس کے لیے لڑ سکتے ہیں. نیکسٹ, اٹ کنفرم ٹو دا مسلم that the Muslim mind can never be sincere to the Muslim. اس مومنٹ میں ہندوؤں کے ٹرو فیس نظر آئے. اس میں یہ بتایا گیا, اس مومنٹ میں یہ نظر آیا کہ ہندو کبھی بھی مسلمان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتا. جیسے کہ گاندھی نے جس سیک آف سیلف پروٹیکشن اپنے آپ کو اس مومنٹ سے الگ کر دیا, اس نے نہیں کنسیڈر کیا کہ مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں, مسلمانوں کے اتنی سیکریفائسز جو دیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. اس نے کیا, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے اس مومنٹ سے وہ نکل گیا. تو اس سے پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ مسلمان جو ہندو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتے. نیکسٹ جو اس کا رزلٹ آیا تھا, جو نتائج نکلا وہ تھا کہ دا خلافت مومنٹ افیکٹلی ڈیمونسٹریٹ دا ریلیجیس اینتھوسزم آف دا مسلم ٹو دا برٹش. اب اس خلافت مومنٹس میں جو ریلیجیس جوش و خروش تھا وہ نظر آیا تھا کہ مسلمان کس طرح کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں کیا ہے, ان میں کتنا جوش ہے, وہ مذہب کے لیے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. دا برٹش نو سیریسلی فیلٹ آف گیونگ انڈیپینڈنٹ ٹو دا. تو برٹش نے پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر تو یہ مذہب کے لیے اتنا ریئیکشن دے سکتے ہیں, اگر ان کے ساتھ نیکسٹ کبھی کوئی زیادتی ہوگی تو وہ کیا کریں گے. تو پھر ان میں تھنکنگ آف انڈیپینڈنس آئی کہ ہمیں ان کو آزاد کر دینا چاہیے, تاکہ اگر ان کا ریئیکشن بھی آئے تو اپنے تک رہے, یہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ان میں برٹش میں بھی تھنکنگ آف انڈیپینڈنس ٹو انڈیا آئی کہ اب انڈیا کو آزاد. نیکسٹ جو اس کا رزلٹ نکلا وہ تھا دا خلافت مومنٹ آف تو کلٹیویٹڈ نیو آؤٹ لک امانگ دا مسلم. اس نے مسلمانوں کو ایک نئی لک دی تھی, مسلمانوں کو ان میں سیلف ڈٹرمنیشن پیدا کی تھی, مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا کی تھی, اپنے ایم کو اچیو کرنے کے لیے, اپنے ایمز کو فلفل کرنے کے لیے, کہ اگر تو انہیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ان میں اتنی اس میں خود اعتمادی پیدا کر دی تھی کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے. نیکسٹ جو اس کا رزلٹ نکلا تھا, خلافت مومنٹ ڈیولپ آ سینس آف کنسرن امانگ دا مسلم. اب جو خلافت مومنٹ تھی نا, کنسیڈریشن مسلمانوں میں لے کے آئی تھی کہ اگر ان کو فیوچر میں کوئی قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے, کسی قسم کی پرابلم آ جاتی ہے, تو اس کو اس نے خود حل کرنا ہے. اس میں کیا لے کے آئی تھی, اویئرنیس لے کے آئی تھی مسلمانوں کے درمیان. دا خلافت مومنٹ گریٹلی اسٹرینتھن دا ٹو نیشن تھیوری وچ بیکم دا بیسس آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. اب یہ جو خلافت مومنٹ تھی یہ کیا لے کے آئی تھی مسلمانوں کے اندر, ٹو نیشن تھیوری کو اس نے اسٹرینتھسائز کیا تھا. اس نے کیونکہ اس میں پتہ چل گیا تھا کہ ہندو, اس مومنٹ کے بعد مسلمانوں کو ہندوؤں کے ٹرو فیس کا پتہ چل گیا تھا کہ کبھی بھی ہندو مسلمانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو سکتی. اس نے اسٹرینتھسائز کیا تھا ٹو نیشن تھیوری کو. دا خلافت مومنٹ ایڈ مچ ٹو دا اکنامک مسٹری آف دا مسلم ہو ڈیزائنڈ. اب یہ جو خلافت مومنٹ تھی, ایک اس کا نتائج یہ بھی نکل, مسلمان جو تھے وہ
معاشی اور معاشرتی انتشار کا شکار ہو گیا، کیونکہ مسلمان اپنی جاب سے ہاتھ دھو چکے ہوئے تھے، وہ تعلیم سے دور ہو رہے تھے، تو اس میں یہ کیا تھا، ان میں افلاس بوک یہ موومنٹ لے کے آئی تھی، اس نے کسی قسم کی سکسیس نہیں دی، بلکہ اسے بیکورڈنیس کی طرف لے گئی، اسے بوک افلاس کی طرف لے کے گئی تھی، اسے میسریبل کنڈیشن کی طرف لے کے گئی تھی، یہ تھے اس کے نتائج۔ اب ہم موو کرتے ہیں کہ وہ کون سی ریزن بنی، وہ کون سی ریزن تھی جس کی وجہ سے یہ موومنٹ فیل ہوگی۔ ریزنز آف دا فیلئر آف دا خلافت موومنٹ، مطلب ناکامی، اس موومنٹ میں ناکامی کی کیا کیا اسباب، کیا کیا ریزنز رہے تھے۔ سب سے پہلے جو ریزن تھی وہ تھی گاندھی ریئیکشن، جو سب سے فرسٹ جو اس کی ریزن تھی، جو اب ہم موو کرتے ہیں ریزن آف فیلئر آف دا خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ کو ناکامی کی کیا کیا وجوہات تھی۔ فرسٹ جو ریزن تھی گاندھی ایکشن، سب سے پہلے گاندھی کا یہ جو آمرانہ فیصلہ تھا، گاندھی کا اس موومنٹ کو بند کرنے کا، گاندھی ایکشن آف کالنگ آف دا نان کاپریشن موومنٹ ایز اے موومنٹ when the government was about to make major concessions was a fair setback۔ گاندھی کا آمرانہ فیصلہ، گاندھی نے صرف اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے کیا کیا کہ اس موومنٹ کو بند کر دیا، کیونکہ یہ موومنٹ اس ٹائم پیک پر تھی۔ اس موومنٹ سے کیا تھا کہ اب گورنمنٹ جو تھی اس پہ پریشر بڑھ رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کنسیشن دیتی، وہ مسلمانوں کی ڈیمانڈس کو فلفل کر دیتی، لیکن گاندھی نے کسی کا نہیں سوچا، گاندھی نے مسلمانوں کے سیکریفائس کرنے سوچا اور اس موومنٹس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن رہی تھی خلافت موومنٹ کی فیلئر کی۔ نیکسٹ جو ریزن تھی گورنمنٹ اریسٹ آل امپورٹنٹ لیڈرز آف دا موومنٹ۔ اب جو نیکسٹ ریزن بنی تھی کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کے تمام لیڈرز کو کیا کر لیا تھا، اریسٹ کر لیا تھا، اور اب یہ جو مسلمانوں کی تحریک تھی یہ لیڈر لیس ہو چکی تھی، تمام مسلمان قائدین کو گرفتار کر لیا گیا ہوا تھا، اور یہ گرفتار اور جو ساری قیادت تھی وہ کس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، گاندھی، اور گاندھی نے پھر اس موومنٹ کو بند کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک ریزن نہیں تھی اس موومنٹ کی فیلئر کی۔ پھر اس کے بعد تک گورنمنٹ آفٹر اریسٹنگ لیڈر، جب گورنمنٹ نے سارے مسلمان لیڈر کو اریسٹ کر لیا تو اس کے بعد اڈاپٹ کرورل میئرس ٹو دا میس ٹو کویل دیئر ایجیٹیشن۔ جب حکومت نے سارے ان کو مسلم لیڈرز کو اریسٹ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک کرورل بیہیویئر اڈاپٹ کیا، جس کی وجہ سے عوام پر کہ عوام کیا کرے، اس تحریک کو ختم کر دے اور بیک موو کر جائے اس سے۔ یہ بھی ریزن رہی تھی اس موومنٹ کی فیلئر کی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ریزن تھی، جو میجر ریزن تھی اس موومنٹ کی فیلئر کی، وہ تھی دا گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ترک الیکٹ مصطفیٰ کمال ایز اے لیڈر۔ اب گرینڈ نیشنل وہاں پر مصطفیٰ جو کمال اتا ترک تھا وہ ایز اے لیڈر آیا، اور اس نے کیا کر دیا، اس نے خلافت کو ہی ختم کر دیا ترکی سے، اس نے خلافت کو خاتمہ کر دیا، اور جو اس ٹائم کا خلیفہ تھا، لاسٹ جو خلیفہ تھا، اس کو بین کر دیا ترکی سے۔ پھر نیکسٹ جو اس کی ریزن تھی فیلئر کی، وہ تھی ہندو مسلم یونٹی اچیوڈ ایٹ لکھنؤ۔ شروع اسی لکھنؤ سے، لیکن ڈس اپیئر ان دا بگننگ آف دا موومنٹ اینڈ کوڈ ناٹ بی ریکیپچرڈ۔ شروع تو وہاں سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں ان میں وہ والی انڈرسٹینڈنگ، وہ والی کاپریشن نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے مسلم اور ہندو علیحدہ علیحدہ ایجنڈوں پر تھے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ کیا ہو گئی، یہ موومنٹ فیل ہو گئی۔ نیکسٹ جو ریزن تھی وہ تھی ہندو ایکسٹریمسٹ موومنٹ، شدائی اینڈ سنگتم۔ دو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہندوؤں کی، اور یہ جو موومنٹ تھی یہ کیا کر رہی تھی، مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف مائل کر رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ موومنٹ تو اپنے فائدے کے لیے، تو پھر
مسلمانوں نے اس مومنٹ کو، یہ مومنٹ بھی جو تھی وہ اس مومنٹ خلافت مومنٹ کی فیلئر کی ریزن بنی تھی، کیونکہ اس مومنٹ کے پرپز ہی اور تھے، وہ کسی اور کی طرف لے کے جا رہی تھی. ایون کہ خلافت مومنٹ کا پرپز کیا تھا کہ خلافت کو بچانا. تو یہ بھی ایک مومنٹ جو تھی، یہ بھی ایک ریزن بنی تھی خلافت مومنٹ کی فیلئر کی. نیکسٹ جو ریزن تھی وہ دا کلیکٹیو کلیشز اینڈ ڈسٹربنس ارپٹ ان دا کنٹری. اب وہ کلیکٹیو کلیشز، اب کانگریس اور مسلم لیگ میں کلیشز آ رہے تھے، اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہی تھی، ڈسٹربنس جو اڈپٹ ہو رہی تھی، ابھر رہی تھی ملک میں، وچ ایڈورسلی افیکٹ، اور جو افیکٹ کر رہی تھی پولیٹیکل کنڈیشن آف انڈیا، جس سے پولیٹیکل کنڈیشن آف انڈیا جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی. جو انڈیا کی پولیٹیکل کنڈیشن تھی وہ کیا تھی، اس میں کیا تھی، انتشار کا شکار ہو رہی تھی. یہ ریزن رہی تھی اس مومنٹ کی فیلئر کے. اب اس خلافت مومنٹ میں مسلمانوں کو کسی قسم کی سکسیس نہیں ہوئی، ایون ان کی جو سیکریفائسز تھی وہ بھی ضائع ہو گئی تھی. اس میں مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا تھا، ایون نقصان اٹھانا پڑا تھا ان کو، افلاس اور بھوک کی طرف جانا پڑا تھا. ان کی معاشرتی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، ان کے لیڈرز کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو یہ ساری ریزن رہی تھی، یہ پیچھے ایجنڈا رہا تھا اس مومنٹ سے. پھر ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ اس نے ٹو نیشن تھیوری کو سٹرینتھسائز کیا تھا، اور اس سے کانگریس کا جو ٹرو فیس تھے وہ ہمیں نظر آ گئے تھے. لیکن اس سے کوئی وہ میئرمنٹ نہیں ہوئے، سکسیزفل میئرمنٹ ہمیں نظر نہیں آئے، اس مومنٹ کے کوئی سکسیس نہیں نظر آئے. سو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. خلافت مومنٹ ادھر تک کی ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا کوئی کیوری وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو. جاتے جاتے میری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ، فی امان.